अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशारीज रिव्यू। गाइस आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ हमारे जो वीकली ड्रामाज होते हैं उनका रिव्यू लेकर। सबसे पहले मैं वही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको दबाइए, इसको ज़ोर से दबाइए, प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करेंगे, इसको दबाएंगे, तभी आपको मेरे वीडियोस के जो हैं वो नोटिफिकेशन मिलेंगे और आप मेरा वीडियो जो है वो देख सकेंगे। और जैसे मेरा वीडियो देखें उसको शेयर करना, उसको लाइक करना और उस पर कमेंट करना जो है वो मत भूलिए। जैसे मैं नहीं भूल रहा हूँ मुसलसल हफ्तावार आपके लिए ये जो वीडियोस जो मैं बनाता हूँ रिव्यू करने का, ताकि हम जो फजूल किस्म के ड्रामाज हैं उन पे तनकीद कर सकें और बेहतर तनकीद कर सकें, ताकि ये ड्रामे जो हैं हमारी जान छोड़ दें। बहुत सारे ड्रामे ख़त्म हो गए हैं और बहुत सारे ड्रामे जो हैं वो चल रहे हैं और ख़त्म होने के करीब ही जा रहे हैं। उनमें से एक ड्रामा जो ऑलमोस्ट लगता है ख़त्म हो जाए, शायद ख़त्म हो जाए, उसकी मैं बात करूँगा सबसे पहले, वो है मुश्क। मुश्क ड्रामे में हमने इस हफ्ते देखा कि बहुत कुछ हो रहा था और बहुत कुछ बेतुका हो रहा था। हाँ जी, ताए ने ताई को जो है वो कमरे में बंद करके सर्कस शुरू की हुई थी। यकीन कीजिए वो बिल्कुल सर्कस का सीन ही था। ताई को जो है वो कुर्सी पे बांधा हुआ है और उसके इर्द गिर्द रस्सी जो है वो जो उसने फैलाई हुई है और उस रस्सी पे जो है उसने पेट्रोल जो है फेंका हुआ है और उसके बाद उसने एक जो है वो बर्तन रखा, उसके अंदर उसने कोयले जो हैं वो जलाए हुए हैं। कोयलों की समझ आ गई कि उसको जो वो मारना चाहता है, आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड से बांध के रखा, ये भी समझ आ गई। लेकिन वो जो उसने आग उसके इर्द गिर्द लगाई हुई तो क्या थी, यानी चिल्ला काट रही ताई उठ के भाग ना जाए, यानी उसको यार इतना फजूल और बोंगा वो सीन था कि मैं हंसता रहा कि यार ये कर क्या रहे हैं। उसके बाद अंदर वो सिलसिला चल रहा है और बाहर गुड्डी जो है वो ढूंढ रही है चाबी जिससे वो दरवाजे को खोले और ताई को उस मुसीबत से जान छुड़ाए, क्योंकि ताया वो सब कुछ करके खुद चला गया है। हाँ जी, खुद चला गया वो डॉक्टर को मारने के लिए, और गुड्डी को वो कह रहा है कि मैं जो हूँ डॉक्टर को मारूंगा, फिर मैं अपनी बीवी को कल तलाक दूंगा, फिर उसको सजा दूंगा। अबे तुमने आज अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके उसको मार रहे हो, तो फिर दोबारा तलाक देकर किसको मारोगे? अजीब, यानी कि लिखते वक्त इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। जैसे इसकी ज़ुबान जो है दो मलाई जो है कहानियाँ और दो मलाई ज़ुबान है, वैसे इनकी मंतक भी वैसे ही है। किसी को कुछ पता नहीं है कि वो क्या करना है और क्या होना है। हाँ जी, गुड्डी जो है सारे घर में धमा चौकड़ी मचा रही है, किसी की जान पे बनी है। तुम दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ती, मतलब क्या क्या मसला है, तुम ताला क्यों नहीं तोड़ती? सारे घर में चाबी ढूंढी जा रही, आखिर वो चाबी मिलती कहाँ से? महक से चाबी मिलती है, खोल के देखते हैं अंदर ताई तो भाग गई। वो बड़ी मुश्तंडी है। तुम लोग क्या सोच रहे थे? वो उधर कुर्सी पे बैठी आराम से मरने का इंतजार कर रही थी। वाह जी वाह, वो भाग गई है। और वो भाग के कहाँ पे जाती है? डॉक्टर साहब के पास। ज़ाहिर है अपने आशना उसके पास जाएगी। और डॉक्टर साहब जो हैं वो 3 पीस सूट पहन के तैयार बैठे हुए हैं और 2 चाय के कप जो हैं वो बनवा रहे हैं अपने कम पाउडर से। किस लिए? ताकि वो ताया आएगा, क्योंकि एडम जो उससे पहले उसको बता गया है, गुड्डी ने एडम को कॉल की कि जो है ताए को जो है वो ताया जो डॉक्टर को मारना चाहता है और तुम जाओ और उसको बचाओ। ताया जो है एडम जो है उसने ताए को जो है कॉल की और उसे कहा कि मैं आ रहा हूँ और तुम जो है वो घर से निकलो जल्दी से। उसने कहा मैंने नहीं निकलना। फिर एडम वहाँ पहुँचता है, उसको समझाता है और वो कहता है नहीं मैं नहीं भागूंगा। क्यों? ये जो किस लिए? क्योंकि उसने 2 कप चाय जो है वो पीनी थी। 2 कप चाय बनवाता है, ताया जी आते हैं, वो उसकी बीवी का आशना है और ताया आराम से बैठा उससे बातें कर रहा है। वैसे उसे उजड और पता नहीं क्या क्या जो है गांव का चौधरी दिखाया गया है। ऐसे लोग क्या पहले गोल मेज कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद मारेंगे क्या? और ताया जो है वो बिल्कुल 3 पीस सूट कहता है मैंने सोचा था ये अपनी शादी पे पहनूंगा। और उससे पहले जो है उधर शायान साहब जो हैं उनका सिलसिला जो है, उन्होंने अपनी जो है दिल की बात अपनी बहन को अब बताई है। यानी जब शादी होगी और वो कहती है मुझे पहले पता होता तो मैं सब होने ना देती। और छोटी दुल्हन जो छोटी बच्ची है वो अपने बाप के गले लग के रो रही है कि मेरी सहेलियों ने मुझसे खेलना जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि वो कहती है कि तुम बड़ी हो गई है। और पीर साहब की याद आ रही है मामू को कि उसने ये सब कुछ जो है वो पीर के कहने पे किया। यार तुम पागल हो क्या? मतलब पीर ने तुम्हें ये कहा तुमने कर दिया? तुम्हारे अंदर का कीड़ा, तुम्हारे अंदर का शैतान जो है उसने ये सब कुछ तुमसे करवाया। और शयान साहब के पास आ रहे हैं एडम और फ़ोन कर रहे हैं कि मैं शहर के पास पहुंच गया, तुम लोग भी बंदे जो है अपने वहाँ पे पहुँचा दो। अब शहर कौन सा शहर? जो खान साहब हैं, जो मामू है, वो तो गांव में रहता है और दूर दूर तक वो गांव फैला हुआ है और इसको शहर वो कह रहे हैं।
مطلب یعنی کہ منطق کی تک کی کوئی بات نہیں، ڈائلاگ اتنے فضول لکھے گئے ہیں کہ ایک سین میں کمپاؤنڈر جو ہے وہ آ کر کہتا ہے ڈاکٹر سے کہ باہر جو ہے وہ چودھرائن صاحب آئی ہیں، یعنی کہ تائی آئی ہے، وہ کہتا ہے وہ کیا کہہ رہی تھی، کہتا ہے اس کی آنکھ سے ایک آنسو گرا پھر دوسرا گرا اور ساتھ میں رو رہا ہوتا ہے یار وہ بہت بہت ہی زیادہ برا سین، وہ تم کیوں رو رہے ہو، کیوں رو کے بتا رہے ہو، پھر بعد میں آرام سے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ یار اتنا فضول اتنا بونگا یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ان لوگوں نے اسکرپٹ پڑھا ہوگا ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کون سی دنیا کے یہ ڈائلاگ ہیں، کون سی دنیا کی یہ جو ساری سچویشنز ہم لوگ دکھا رہے ہیں یہ کہاں کی ہیں، کون مطلب ایسے کرتا ہے۔ ایڈم صاحب کا کردار جو میں نے کہا تھا وہ فضول ترین کردار ہے، انہوں نے یہ ڈرامہ جو ہے عمران اشرف نے لکھا ہی صرف اس لیے ہے کہ ان کو لگتا تھا ہر جگہ پہ میں چھا جاؤں گا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اس ڈرامے میں اتنی ساری چیزیں جلدی کرنے کی کوشش کی، اور 10-15 قسطوں سے ڈرامہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا، ایک قسط میں ایک چیز کرتے تھے، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ڈرامہ کدھر جائے گا کہاں پہنچے گا، لیکن یہ ڈرامہ بہت ہی جو ہے وہ بالکل بکبکا فضول اور بونگا اور گھٹیا ہو گیا ہے، اور اس کو دیکھنے کو مطلب کہ دل نہیں چاہتا، ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ پہلے لگتا تھا جب یہ ڈرامہ شروع ہوا اس کا جو ہے OST جو ہے اس کی زبان اور یہ وہ لگ پتہ نہیں کیا چیز بنا دی ہے، لیکن وہی ہوا، کیا اسے کہتے ہیں کہ اونچی دکان پھیکا پکوان، لیکن یہ دکان پھر بھی اونچی نہیں تھی، ایویں ہی جو ہے عمران اشرف کو اوور ریٹڈ جو ہے ایکٹر بنا دیا گیا ہے، سب لوگ جو ہے رانجھا کرتی، اس کے بعد جو ہے اس کو کر دیا گیا نا کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں، ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری حد سے زیادہ بری ہے، بہت ہی زیادہ بری جو ہے وہ رانجھا کرتے ہوئے مست، میرا خیال ہے وہ خود مست سے ہیں تو انہوں نے وہ کر لیا تھا، ایک مست کا کریکٹر تھا، ادروائز کوئی جان نہیں ہے، کسی کردار میں بھی کوئی جان نہیں ہے۔ تائی کی جو ایکٹنگ کرتی ہیں اداکارہ وہ تھوڑی بہت اچھی ایکٹنگ کر لیتی ہیں، باقی سب جو ہیں وہ بالکل فضول جو ہیں وہ کرتے ہیں ایکٹنگ۔ اس فضول ڈرامے کے بعد جو ایک اچھا ڈرامہ جو ہمارے ویک کو اچھا بنا دیتا ہے وہ ہے ڈنک ڈرامہ جو ہے وہ بہت ہی بہترین کاوش ہے اس لحاظ سے کہ کبھی بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک مرد جو ہے اگر اس پہ کوئی ایک گھٹیا یا بیہودہ الزام جو غلط ہو وہ لگ جائے، اوبویسلی الزام جو ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے، وہ لگ جائے تو اس کی زندگی میں جو ہے وہ کیسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ عام طور پہ یہی کہتے ہیں ہمارے پنجابی میں مرتے ناتا تو ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، اس سے متعلقہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو یا بہن بھائی اور اس کے جو ہے ماں باپ ہوں، ان سب رشتوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ جتنا فرق جو ہے کسی لڑکی کو پڑ سکتا ہے عزت پہ، اتنا ہی زیادہ بلکہ بعض دفعہ اس سے زیادہ فرق جو ہے وہ مرد کو پڑتا ہے، کیونکہ لڑکی کو تو ہو سکتا ہے گلی میں راست چلتے جو ہیں لوگ ویسی باتیں نہ کریں جیسی مرد کو جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، اور اس کو جو ہے پھر کہا جاتا ہے ہون مرد بن، ہون برداشت کر۔ تو ایسا ہی جو ہے پروفیسر صاحب کے ساتھ، پروفیسر ہمایوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جس پہ جو ہے الزام لگا ہے ہراساں کرنے کا، اور اس کی ساری فیملی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ اس قسط میں یہ دکھایا گیا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اپنی اسکول کی ایک بچی جو ہے اس کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے کیونکہ اس کے باپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہی تھی، اور وہ بچی کا سر جو ہے وہ پھاڑ دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ماں کو جو ہے وہ بلایا جاتا ہے اسکول میں اور کہا جاتا ہے اس بچی کا جو ہے وہ سائیکائٹرسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ رکھیے تاکہ اس کو جو ہے وہ سائیکالوجیکلی وہ جو ہے وہ بہتر کر سکے۔ انفیکٹ ہم لوگ ایسی باتیں سوچتے نہیں ہیں، لیکن چھوٹے بچے جو ہیں ان کے دماغ پہ بھی بہت ساری چیزوں کا بہت جو ہے وہ برا اثر ہوتا ہے۔ انفیکٹ انہی کی، کیونکہ وہ لاجکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے، جیسے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ویسے ان کو قبول کرتے ہیں، اور اگر چیزیں برے ہو رہی ہیں تو ان کو برے طریقے سے قبول کریں گے۔ انفیکٹ یہ چیز بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے، لیکن جو چیز مطلب مجھے پریشان کرتی ہے کہ اسکول والے جو ہیں وہ بچی کو نکالنا چاہتے ہیں بجائے اس کے اس کے ساتھ جو ہے ہمدردی کریں یا اس کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ تعاون کریں، لیکن کوئی بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ اسی طرح تعاون نہیں کرنے کو تیار پروفیسر صاحب کی بیوی، کیونکہ وہ تنگ آ چکی ہے، اس کی بہن جو ہے پروفیسر صاحب کی سالی جو ہے وہ بھی آ کے کہتی ہے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ سالگرہ کا فنکشن ہے اور تم آؤ اور اپنی بیٹی کو لے کے آؤ، لیکن پروفیسر صاحب کو نہیں لے کے آنا۔
प्रोफेसर साहब ये सुन लेते हैं और वो बहुत जो है डिस्टर्ब होते हैं, और उनकी बीवी उनसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। यसरा रिजवी इस किस्त में या इस सीरियल में अभी तक जितनी भी एक्टिंग कर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेहतरीन एक्टिंग कर रही हैं। वो एक ऐसी बीवी का किरदार है वो करती हैं कि जिसको यकीन है, लेकिन वो जो है वो बहुत बुरी तरह से इस चीज़ से मुतासर है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्से को जिस चीज़ बंदे पे इल्ज़ाम है उसी पे निकालने की कोशिश कर रही है, यानी कि उसका शौहर जो कि बेचारा पहले से पिसा हुआ है। ये चीज़ उसको परेशान भी करती है, लेकिन वो उस चीज़ को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। तो इस चीज़ को जो है बहुत अच्छी तरह से यसरा रिजवी ने निभाया है। और हमारे जो है नुमान एजाज साहब तो वो बहुत ही बेहतरीन जो एक्टिंग कर रहे हैं। उधर जो है हैदर और अमल की शादी की बात जो है वो चल निकली है कि जल्दी से जल्दी शादी की जाए और सब कुछ जो है वो फारग किया जाए। हैदर जो है वो जाता है यूनिवर्सिटी में और जाकर माफ़ी मांगता है प्रोफेसर के साथ। अंजुम प्रोफेसर जिसको उन्होंने वीडियोस भेजे थे, वो प्रोफेसर जो है खातून प्रोफेसर जो है वो हुमायूं प्रोफेसर के घर में आती है और कहती है कि मैंने माफ़ कर दिया और तुम भी जो है उसे जो है वो माफ़ कर दो। तो प्रोफेसर जो है वो शॉक्ड हो जाता है कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाया और तुमने उसे माफ़ कर दिया, जबकि मैंने ये सारा स्टैंड लिया था तुम्हारे लिए। इनफैक्ट प्रोफेसर की बीवी इस चीज़ पे बहुत जो है वो अवेला मचाती है और वो सीन जो है बहुत अच्छी तरह से किया गया। लेकिन इस किस्त का जो सबसे बेहतरीन सीन था वो ये था कि जब आता है हैदर प्रोफेसर के घर, प्रोफेसर को इंसल्ट करने के लिए, उसके साथ झगड़ा करने के लिए, तो ऊपर से जब वो प्रोफेसर को मार रहा होता है तो ऊपर से प्रोफेसर की बीवी और बच्ची जो है वो आ जाती हैं और हैदर पीछे हटता है और पीछे छोटी बच्ची होती है। और यकीन कीजिए वो सीन बहुत नेचुरली किया गया। ये पूरी किस्त की वो जान था सीन कि वो बच्ची गिरने लगती है, यानी कि उसके ऊपर हैदर गिर रहा होता है और वो बच्ची बिल्कुल नहीं डरी, मतलब इस तरह नहीं कि मैं डर जाती, वो बल्कि वहाँ से बच के निकल के आगे जाती है। और इसी तरह हैदर उन सब के जो एक्सप्रेशंस थे, जितने भी तासुरात थे, सारा सीन बहुत ज़्यादा नेचुरली किया गया। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जितने भी फजूल ड्रामास दिखाए जाते हैं उसमें बेतुकी बोंगी बातें होती हैं, उन सब में सबसे आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन जब कोई अच्छा सीन आप देखते हो तो आपका दिल जो है वो खुश हो जाता है। इनफैक्ट ये सीन देखकर जो है आपका दिल जो है खुश हो जाता है। और मैंने ये किस्त जो है 2 दफ़ा देखी, मुझे बहुत अच्छा जो है वो सीन भी और सबकी ओवरऑल एक्टिंग जो है वो बहुत अच्छी लगी। ये ड्रामा जो है बहुत अच्छा जो है वो जा रहा है। उस तरह से जो है ट्रेन पे जिसे कहते हैं फास्ट ट्रैक पे जो है वो नहीं जा रहा, लेकिन जिस तरह से भी जा रहा है, जिस रफ्तार से जा रहा है, ये आपको बहुत पसंद आ रहा है और बहुत अच्छा जो है वो लग रहा है। और नुमान एजाज साहब की एक्टिंग आगे जो है वो आएगी और उससे हम महसूस होंगे। लेकिन अगला ड्रामा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी नुमान एजाज साहब का है, वो नया शुरू है और उसमें उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत ही शानदार है। उसको हमने जो है वो पसंद करना शुरू कर भी दिया हुआ है और वो ड्रामा है रकीब से। रकीब से ड्रामा जो है वो नया शुरू हुआ है। इसके डायरेक्टर जो है वो काशिफ निसार हैं और काशिफ निसार अपनी बेहतरीन और हटके जो वो डायरेक्शन करते हैं और उनकी जो कहानियाँ, उनका ट्रीटमेंट और एग्जीक्यूशन जो वो करते हैं उसकी वजह से मशहूर हैं और वो बहुत ही आला पाई के जो हैं वो डायरेक्टर हैं। और जो चीज़ जो है सोने पे सुहागा है इस ड्रामे में वो इसकी कास्ट। अब इसमें नुमान एजाज हैं, ब्रिलियंट, सानिया सईद हैं, ऑब्वियसली शी इज़ ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट। उसके बाद हमारी एक गुलूकारा हैं हदीका कियानी, उन्होंने इसमें डेब्यू किया अपना एक्टिंग का, पहली दफ़ा वो एक्टिंग कर रही हैं और वो काफ़ी बेहतर एक्टिंग जो है वो कर रही हैं। इस किस्त में हमने देखा फरयाल महमूद है और उसके बाद इकरा अजीज़ हैं। तो कहानी जो है वो इस तरह से अनफोल्ड हुई है पहली किस्त में कि एक फैमिली दिखाई गई है, यहाँ पे भी नुमान एजाज साहब हैं वो प्रोफेसर ही बने हुए हैं, उनकी जिनका नाम जो है मकसूद है और उनकी बीवी है और उनकी एक बेटी है। और उसके बाद रात को उनके घर मेहमान आते हैं, 2 ख़वातीन, जिनमें से एक जो है वो सकीना नाम की ख़ातून है जो हदीका कियानी जो है किरदार अदा कर रही हैं, और दूसरी जो है वो अमीरा, जिसे मीरा सब कह रहे हैं, वो है इकरा अजीज़। तो ये शादीशुदा जो प्रोफेसर साहब हैं उनकी फैमिली है वो, और जो मेहमान आए हैं उनके इर्द गिर्द ये जो पहली किस्त जो है वो चलाई गई। और जो पहली किस्त में हमें पता चला कि मीरा जो है उससे प्रोफेसर साहब जो है अपनी जवानी में प्यार किया करते थे और
ان کی بیوی جو ہے وہ ہمیشہ سے اس عورت کو میرا کو جو ہے وہ جانتی ہیں. انفیکٹ جب میرا گھر میں آتی ہے تو وہ بہت ویئرڈ قسم کا بیہیو کرتی ہیں جو پروفیسر صاحب کی بیوی ثانیہ سعید جو ہیں, یعنی کہ وہ ہنستی ہیں اور ایسے دکھاتی ہیں جیسے وہ بہت زیادہ خوش ہیں, ان کے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ انسیکیور ہو رہی ہیں اور انہوں نے جو اپنی کامیاب زندگی کا نقشہ باندھا ہے اس کے سکینہ کے سامنے وہ بالکل جھوٹا ہے, اور اندر سے جو ہے وہ ہمیشہ سے اسی ڈر کے ساتھ زندگی گزارتی رہی ہیں کہ ان کا شوہر جو ہے وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے. انفیکٹ پروفیسر جو ہے وہ کہتا ہے اس کی چھٹی کرواؤ, اس کو بھیجو, یعنی سکینہ کو جلدی سے جلدی سے بھیجو, اس کے گھر بھیجو, لیکن اس کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ عورت جو ہے اس گھر میں آ گئی ہے تو یہاں سے جائے, یعنی کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ محبت کرتا ہے. دکھایا یہ کیا کہ سکینہ نے ان کو چھوڑ کر, پروفیسر صاحب کو چھوڑ کر شادی کر لی تھی کسی اور سے, اور وہ بندہ بہت ہی ظالم اور گھٹیا ہے اور بیوی اور بیٹی دونوں پہ تشدد جو ہے وہ کرتا ہے. انفیکٹ ڈرامے میں کافی حد تک شروع میں جو ہے وہ حدیقہ کیانی نے اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا, اور بعد میں جب وہ چہرہ سے پردہ ہٹاتی ہیں تو نظر آتا ہے کہ ان چوٹوں کے نشان جو ہیں وہ ہیں, اور اس کے بعد ہاتھ پہ سگریٹ سے جلانے کے نشان ہیں, اور یہی پہ نہیں, اس نے اپنی بیٹی یعنی کہ اقرا عزیز جو کہ میرا کا کردار ادا کر رہی ہے اس کو بھی بہت مارا ہے. اور اب سکینہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو جو ہے میرا کو وہ یہاں پہ چھوڑ جائے اور وہ خود جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائے گی. جتنی چپ اور گمسم جو ہے اور سبمسو جو ہے لگ رہی ہے سکینہ, اتنی ہی زیادہ ایکٹیو, بولڈ, منہ پھٹ آپ کچھ بھی کہیں, وہ ہے میرا جو کہ چپ چاپ جو ہے وہ رہتی ہے لگتا ہے, لیکن جو ہے وہ شی از سو کیوریس کہ وہ آتے ہی گھر میں ہر ایک چیز کو ہاتھ لگاتی ہے جیسے اس نے کبھی یہ چیزیں دیکھی نہ ہو. انفیکٹ جب وہ یہ لگا رہی تھی میں سوچ رہا تھا کیا یہ کہاں سے آئی ہوگی, کسی بہت زیادہ مطلب بیکورڈ علاقے سے گاؤں سے آئی ہوگی, کہانی ایسا 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 نکلے گی. لیکن جب وہ بولتی ہے تو یہ کہتے ہیں, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مردہ بولے کفن پھاڑے, تو وہ ایسے ہی جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اس طریقے سے بولتی ہے. انفیکٹ جب اس کے پروفیسر سے کہتا ہے میرا سکینہ کہ تم جاؤ اپنے گھر, تو وہ یہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے ہمیشہ جو ہے تمہاری وجہ سے, یعنی کہ اس مسعود پروفیسر کی وجہ سے میری ماں کو تانے دیے ہیں, یہ چپ رہے تب تانا, یہ بولے تب تانا, روئے تب تانا. وہ سین جو ہے اقرا عزیز نے کافی اچھا جو ہے وہ کیا. اس کہانی میں بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ عام مطلب یہ ڈراموں سے ہٹ کے کہانی ہے, اور امید کرتا ہوں کہ اس میں وہ فضول چیزیں نہ گھسائی جائیں, لیکن اس کا ٹریٹمنٹ, اس کی ایکٹنگ اور سب جو ہے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے دکھائی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں یہ ڈرامہ اگر ایسے ہی اچھے طریقے سے چلتا رہا, سلو نہ ہوا, اسٹریچ نہ کیا گیا, تو یہ ایک بہترین ڈرامہ جو ہے ثابت ہوگا, کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے اداکار ہیں اور ان کو اچھی اداکاری کرنے کا موقع دیا گیا, اور ڈائریکٹر جو ہیں وہی اچھے ہیں. تو یہ ڈرامہ جو ہے بہترین ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ جو ہے وہ ہونے والا ہے. اگلا ڈرامہ جو آپ کے منہ کا بالکل ذائقہ خراب کر دیتا ہے وہ آتا ہے منڈے کو, اور اس کا نام ہے دلہن. دلہن ڈرامہ ان ڈراموں میں سے ہے جو آپ کو اسپیچ لیس کر دیتا ہے. ہاں جی, آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ آپ اس کا اور کیا کہیں. کتنا گھٹیا, کتنا بونگا, بے تکا, فضول اور بالکل جو ہے وہ پرلے درجے کا جو ہے وہ اسٹوپڈ قسم کا یہ ڈرامہ ہے. اور مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ میں برے کے لیے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ استعمال کر چکا ہوں اور نئے الفاظ میں کہاں سے لے کے آؤں, کیونکہ اس میں گھٹیا پن جو ہے وہ مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے, کم ہونے کا بالکل نام نہیں ہو رہا. میکائل کی اماں جو ہے وہ عمل کے گھر میں آتی ہے اور اس کے ساتھ خوب جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں پولیس لے کے آؤں گی, اور اس کی اماں, عمل کی اماں کسی سے کم ہے, وہ جو ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے اور کہتی ہے اس کے پرس میں سے پیسے نکالو, تم نے ہمارے پیسے نہیں دیے, حالانکہ ایڈوانس جو ہے وہ پیسے لے چکی ہوئی تھی. اور وہ بہت ہی فضول طریقے سے سین جو ہے ان لوگوں نے کیا. اور اس کے بعد عمل سے اس کی ماں پوچھتی ہے کہ تم نے جا کر وہ سارا ڈرامہ وہاں پر کیوں کیا, اور پتہ عمل نے کیا جواب دیا, مجھے تو لگتا تھا اس کو میری پرواہ ہے. گھٹیا بے فضول قسم کی لڑکی عورت ہو تمہیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ایک بندہ تمہیں شادی نکاح کر کے کسی کے ہاتھوں بیچ گیا ہے, اس کو تمہاری کیا پرواہ ہوگی. ہاں, ایک گاڑی کی خاطر, ایک شرط کی خاطر اس نے تمہاری عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگا دی, اس کو تمہاری پرواہ ہے. تم پاگل ہو, کیسے پتا چلا تمہیں کہ اس کو جو ہے وہ تمہاری پرواہ ہو رہی ہے, اور تم اس کے صدقے قربان جا کر وہاں پر تم نے جو ہے سارا سین جو ہے کریٹ کیا شادی میں جا کر, کس وجہ سے, کس منطق سے.
کوئی منطق کچھ بھی نہیں. اور یہی چیز جو ہے وہ عینی کر رہی ہے بنا کسی منطق کسی بات کے. وہ اپنے باپ کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا باپ کہتا ہے شادی کے چوتھے دن جو ہے تم گھر میں شادی کے فوراً آ گئی ہو, تمہیں چوتھا دن ہو گیا ہوا ہے آئے ہوئے, تم نے اپنا گھر نہیں بسانا. اور وہ یہ کہہ رہی ہے جب تک آ کر مجھ سے معافی نہیں مانگے گا تب تک میں نہیں جاؤں گی اور میں طلاق اس سے لے لوں گی. اور یہی لڑکی کہہ رہی تھی شادی کے دوسرے دن کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ شادی کی ہے خاندانوں کی عزت کے لیے. اب عزت کہاں کے گئی؟ اس کو خود نہیں پتا کہ اس نے کیا کہنا ہے, کیونکہ لکھنے والے کو نہیں پتا تھا اس نے کیا لکھنا ہے. اور اس کے بعد اس کی جو میکائل کی اماں اور میکائل جو ہے اس کو صلح کروا کر اس کو گھر لے کے جانا چاہتے ہیں. اور وہ راستے میں میکائل کہتا ہے جائیداد کی بات کر لینا اور دبنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اور ماموں سے اپنے سے وہ جا کر جو ہے خود جو ہے وہ دب رہا ہوتا ہے, ذلیل ہو رہا تھا, اور ماں کو کہتا ہے یعنی کہ تم اپنی بیوی کو منانے کے لیے آئے ہو اور تم اوپر سے بونگی باتیں اپنی ماں کو کہہ رہے تاکہ جھگڑا اور بڑھے. اور اس کے بعد اس کی ماں جو ہے وہ جا کر کہتی ہے کہ ہماری بہو جو ہے وہ اس کو ساتھ ہمارے بھیج دو. رینی جو ہے وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے اور گیس کریں کیا ہوتا ہے اس نے پہنا؟ جھمکے. اس نے اپنے وہی فضول جھمکے جو ہے پہنے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اسی سین میں تھوڑی دیر بعد وہ جھمکے غائب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس بندی کے پاس ایک جوڑا ہے اور ایک جھمکوں کا جوڑا ہے جو اس کو جو ہے وہ دے دیے گئے. اور مجھے لگتا ہے یہ جتنی وہ پرفارمنس دکھا رہی ہے پورے ڈرامے کا معاوضہ اسے یہ جھمکے ہی ملے ہوں گے کہ بی بی یہ لو جھمکے اور اسی میں سارا ڈرامہ کرنا ہے تم نے, اور اس کے بعد یہ جھمکے تمہارے ہوئے. عمل جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ دوپٹہ بال جو ہے باندھ کے رکھتی ہے اور گھر سے جیسی باہر جاتی ہے اجاڑ بال جو ہے وہ کھول لیتی ہے. ڈرامے میں کوئی منطق کوئی چیز کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو جو ہے وہ باندھ کے رکھے, جو آپ کو اس چیز پہ مجبور کرے. یار تھوڑا سا یعنی کہ بندہ چل یار سارا ڈرامہ آگے کر لو, یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھ رہے ہو تو تھوڑا سا اینڈ ہی دیکھ لیں. نہیں, بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگلا ڈرامہ جو تھوڑا سا جو ہے وہ ابھی بھی دلچسپ ہے کیونکہ وہ ڈرامہ مجھے بہت پسند تھا, لیکن وہ ڈرامہ جو ہے وہ سلو ہوتا جا رہا ہے اور ابھی بھی تھوڑی بہت آپ کو ہنسی جو ہے وہ ہنسا دیتا ہے, اور وہ ہے پریم گلی. پریم گلی میں جو انٹرٹینمنٹ کا یعنی کہ مزاح کا جو پہلو تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ بور ہونے لگ گیا ہے. اس طرح اس قسط میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, صرف یہ ہوا کہ چاچو جو ہے پیشہ کیے ہی جا رہے ہیں کہ اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے, وہ جو ہے اپنی حد سے بڑھے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے حمزہ اور چاچو میں منہ ماری ہوتی ہے اور حمزہ بدتمیزی کرتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ادھر جویا جو ہے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہی ہے, اور یہ ساری جو ہے فیملی بلا وجہ بغیر کسی بات پہ بنا کسی تک کے جو ہے وہ لڑتی جا رہی ہے. اور اس لڑائی سے تنگ جو ہے جویا اور حمزہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس گھر کو جو ہے وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اب وہ یہ پلان جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ گھر سے جو ہے بھاگ جائیں, کیونکہ ویسے اگر جانا چاہیں گے تو کوئی ان کو جانے نہیں دے گا. تو اب دیکھتے ہیں وہ گھر سے بھاگتے ہیں کہ نہیں بھاگتے. یہ ڈرامہ جو ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھوڑا سلو ہو گیا. اس کا جو سب سے بہترین جو چیز تھی وسیم عباس صاحب اور کبیر خان صاحب کی پرفارمنس, وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے محسوس نہیں کرتی. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا جو ہمارے دلوں پر قیامت لے کے آ رہا ہے, اس کا نام ہے قیامت. دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ سب لوگ جو ہے ان کی انٹیلیجنس کا لیول جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ بہت ذہین ہوتے ہیں, کچھ درمیانے لوگ ذہانت کے لوگ ہوتے ہیں اور کچھ کم ذہانت کے لوگ ہوتے ہیں. تو قیامت ڈرامہ جو ہے وہ جو بہت کم ذہانت کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بنایا ہے, اور ان سے بھی جو کم ذہانت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بنایا گیا, کیونکہ ڈرامے میں کچھ بھی نہیں ہے, وہی گھریلو مسائل, شادی بیاہ کی رسمیں اور شادی بیاہ میں جو عجیب سے جھگڑے ہوتے ہیں ان پہ جو ہے وہ یہ ڈرامہ بنایا گیا ہے. اور ڈرامہ جو ہے وہ بنانے کے لیے جو کردار جو لوگ لے گئے ان کو بالکل بھی جو ہے اس سے پہلے تیاری نہیں کروائی گئی. کپڑے جو ہیں وہ راشد صاحب جو احسن خان تیار جو کر رہے ہیں وہ ایک ان پڑھ لڑکے کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, اور اس نے شلوار کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کوٹ پہنا ہوتا ہے اور اس نے جو ہے یہاں پہ جو ہے رومال جو ہے وہ بھی لٹکایا ہوا ہوتا ہے یا رکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ بندہ جو ہے پڑھا لکھا نہیں ہے, لیکن وہ سیل فون کو جو ہے انگلش ایکسنٹ میں فون کہتا ہے, فون نہیں کہتا. پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سیل فون کو فون کہیں گے, فون جو ہے وہ کچھ لوگ بہت کم لوگ جو ہیں وہ فون کہیں گے جو کافی پڑھے لکھے ہوئے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ صحیح جو ہے وہ اس کا ایکسنٹ جو ہے وہ کیا ہے. اس کا انگلش بولنے کا ایکسنٹ جو ہے وہ پڑھے لکھے والا ہے لیکن وہ بالکل بھی پڑھا نہیں ہے.
ہاں جی، اور جو پڑھے لکھے صاحب ہیں وہ آگے ہیں کینیڈا سے. اب فلم میں اینگل تھوڑا سا ڈالا گیا ہے، ہم آپ کے ہیں کون وہ والا. اور آئے کون ہے؟ ہارون جو ہیں، ہارون صاحب جو ہیں ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا ہمارے شعیب منصور صاحب نے اپنی فلم ورنہ سے، اور صرف ان کی شکل کی وجہ سے. ہاں جی، کیونکہ ان کی ایکٹنگ جو ہے وہ زیرو تھی فلم میں بھی، اور یہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ یہ محترم جو ہیں وہ ابھی تک کچھ نہیں سیکھ سکے. انہوں نے 5-7 ڈرامے جو ہیں وہ کیے ہیں، لیکن ایکٹنگ جو ہے ان کی بالکل زیرو ہے. جی ہاں، وہ آتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈرامہ لکھنے والے کو پتہ نہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے. وہ سب سے پہلے جب وہ آتا ہے اور وہ وہاں پر جو ہے محترم جو ہے وہ میوزک جو ہے بجاتے رہے، گٹار بجاتے رہے. اب یہ اپنے بھائی کو جو راشد جو ہے وہ تانے دے رہا ہے کہ تم وہاں پر جو ہے وہ گانا بجانا سیکھتے رہے، اور خود یہ جو سٹیج کا اداکار ہے. ہاں جی، اور اس کے بعد جواد جس کا جو نام ہے اس نئے کریکٹر کا، جو راشد کا بھائی ہے، وہ جاتا ہے اپنے چچا کے گھر، اور وہ 5 سال بعد آیا ہے، اور وہ فوراً ہی جو افرا ہے اس کو دیکھ کے سمجھتا ہے شاید یہ جو ہے وہ بھابھی ہے. اور جب وہ کہتی ہے مبارک کس بات کی، تو وہ کہتا ہے ہاں افرا، یعنی کہ اس کو پہچان نہیں ہے. 5 سال میں اگر تمہیں پہچان نہیں ہے، 5 سال پہلے جب تم گئے تھے تم کتنے سال کے تھے؟ 15 سال کے، 14 سال کے، 12 سال کے. تم اس دوران جو ہے شکل بھول گئے، تمہیں وہ جو افرا کا اتنا بڑا مسا نظر نہیں آ رہا. ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن وہ اتنا بڑا اس کا مسا ہے، وہ تمہیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور اس کے بعد مزے کی باتوں میں اس کی جواد کی اماں جو ہے ایک دفعہ یہ کہتی ہے، کیونکہ اس نے پرانے بری کے جوڑے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ فضول قسم کے جوڑے دے دیے، تو اس کا باپ راشد گوا اس کو طنز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے نئے کپڑے خریدنے کی، تم اپنا جو ہے شادی کا جوڑا ہے وہ دے دو. تو کہتی ہے کہ وہ پرانا، ہاں وہ 20 سالہ پرانا ہے. اگر وہ 20 سال کا ہے تو راشد بڑا بیٹا ہے، یعنی کہ یہ شادی کے 1 سال بعد پیدا ہوا، تو راشد صاحب کی عمر کتنی ہوئی؟ 19 سال. ہاں جی، یہ 19 سال کا ہے. اور وہ بیٹا جو راشد سے چھوٹا ہے کتنا ہوا؟ یعنی کہ وہ یسرا کو جو ہے وہ آپ ہی کہہ رہا ہے، تو 19 کا ہے راشد، تو پھر وہ ہوگی 17 کی، 18 کی. ٹھیک ہے، وہ راشد سے تھوڑی چھوٹی ہے. اور جواد جو ہے جو کینیڈا سے پڑھ کے آیا ہے وہ کتنے سالوں کا ہوگا؟ 16 سال کا. اور اس کے بعد جو ہے افرا صاحبہ جو ہے کتنے سالوں کی ہوگی؟ 13 سالوں کی. اور بھائی لکھتے وقت کچھ تو بے تکی چیزیں جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیا کرو، کچھ تو دماغ استعمال کیا کرو. اور تم لوگ جو اداکار ہو اتنے بڑے بڑے، تم لوگوں کو نہیں پتا کہ تم لوگ یہ ڈائلاگ جو بول رہے ہو، تمہارا بیٹا جو بیٹا کا کردار ادا کر رہا ہے شکل سے وہ 50 سال کا لگ رہا ہے، چلو تم اس کو 30 کا بھی دکھا دو، تو 30 سال پہلے شادی کا کہہ دو. کیا یہ بچہ شادی سے پہلے پیدا کر لیا تھا؟ ہاں عجیب بونگا. 20 سال پہلے شادی ہوئی تو یہ 19 سال کا بیٹا ہے، اور باقی کردار سارے نیچے لے کے آؤ تو یہ افرا صاحبہ جو ہے وہ 13 سال کی ہوں گی. بونگا پن جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد بونگی چیزوں کی اس میں کوئی بھی جو ہے وہ کمی نہیں ہے، کیونکہ عجیب سے جو ہیں وہ سچویشنز کریٹ کی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے مڈل کلاس گھرانوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ ماسز کے لیے بنایا گیا، اور خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو شاید شادی بیاہ کے جوڑے، گھر، زیورات اور انہی چیزوں میں بس کھوئی رہتی ہیں. تو یہ جو ہے وہ ساری سچویشن جو ہیں وہ جیسے وہ بری کا جوڑے کا ماپ لینے کے لیے آتی ہیں، تو وہاں پر جو ہے کولڈ ڈرنکس پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ تم لوگ کولڈ ڈرنکس کیوں نہیں بنائی. اب یہ اچھے خاصے امیر لوگ جو ہیں دکھائے گئے ہیں، اور پاکستان میں تو ویسے بھی لوگ کولڈ ڈرنکس وہ پیتے ہی نہیں ہیں جو ڈائٹ کانشیس ہیں اور یا ایلیٹ کلاس ہیں. تو یہ وہاں پر جو ہے جھگڑا کیا جاتا ہے کہ کولڈ ڈرنکس نہیں ہے، بری کے جوڑوں پر جھگڑا کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے شادی شروع ہوتی ہے. ہاں جی، فائنلی شادی شروع ہوتی ہے. اور شادی میں جو ہمارے راشد صاحب ہیں دلہا، ان کو دیکھیے وہ ایک بیرا کام کرنے والا لگ رہا ہے. یعنی کہ عام دنوں میں اچھے خاصے کپڑے پہن کے پھرتا ہے، اور اس نے جو مہندی اور بارات پہ جوڑے پہنے ہوئے وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بھی نہیں ہوتے. ہاں جی، اتنا فضول. یعنی کہ ٹھیک ہے تمہاری شادی تمہاری اس سے زیادہ اچھے اس کے دوست لگ رہے ہوتے ہیں، تمہاری مرضی سے نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کے بندے کم از کم کپڑے تو تم لوگ کپڑوں کی دکان، مجھے لگتا ہے ان کی کوئی بوتیک وغیرہ دکھایا جاتا ہے، وہ پہنو. اس سے بہتر کپڑے تمہارے بھائی نے پہنے ہوئے ہیں، تم نے یہ فضول کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ بالکل اس کو جو ہے وہ فضول اور بونگا دکھانے کے لیے، جبکہ عام لائف میں اس نے اچھے خاصے جو ہیں وہ کوٹس جو ہیں وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں.
اور اس کے بعد جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں جواد صاحب آئے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ہم آپ کے ہیں کون کا بھی تگڑا ہے تڑکا جو ہے وہ لگایا گیا، تو وہاں پر سین جو ہے کیے جا رہے ہیں کہ مادھوری دیکشت اور سلمان خان کا پیار، یعنی کہ افرا اور جواد کا پیار جو ہے دکھایا جا رہا ہے، اور گانے کا مقابلہ، ڈانس کا مقابلہ جو ہو رہا ہے۔ تو گانے کے لیے اس کو گٹار دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے گانا سناؤ، اور جو وہ گانا سناتا ہے اس میں گٹار کہیں نہیں بجتی۔ ہاں جی اور یہ ساری بونگیاں جو ہیں وہ جاری رہتی ہیں، اور اس سے پہلے ایک سین آتا ہے جو طوائف زادی ہیں، یعنی کہ پروین، نیک پروین نہیں، بد پروین جو ہے وہ آتی ہیں، اور اس نے گوٹا کناری والا سوٹ جو ہے پہنا ہوتا ہے، اور آ کر کہتی ہے شادی والے گھر میں مجھے جو ہے وہ پانی دے دو تھوڑا۔ کیوں بھائی تمہیں مطلب اس طرح سے وہ دیکھ کے اس بی بی نے پوچھا تم ہو کون، اور اس کے بعد کہتی ہے کس کی شادی ہو رہی ہے، پھر چلی جاتی ہے، اور پھر آتی ہے جب مہندی کی رسم ہوتی ہے تو وہاں پہ آ جاتی ہے، اور اس نے بالکل میچنگ جوڑا پہنا ہوتا ہے جو راشد کا ہوتا ہے، اور یقین کیجئے شکل سے وہ خاتون یعنی کہ اچھی خاصی یہ خوش شکل ہوا کرتی تھی اپنی جوانی میں، یہ محترمہ ہجڑا لگ رہی ہوتی ہیں، اتنا برا جو ہے میک اپ اس کو کیا جاتا ہے کہ وہ عورت کی بجائے ہجڑا لگ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ڈرامہ جو ہے 2 قسطیں دکھائی جاتی ہیں، برداشت کرتے ہیں ہم لوگ، اور ختم کہاں پہ ہوا ہے کہ جو ہے شادی ہو کے جو ہے لے گیا، اور اس سے پہلے او گاڈ اتنا فضول سین جو ہے، اب شادی کا نکاح کا سین ہو رہا ہے حق مہر کے لیے، اور 32 روپے لکھا ہے، کون 32 روپے لکھواتا ہے؟ شادی جو ہے وہ حق مہر لکھوایا جاتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کی حیثیت کے مطابق سے، یعنی کہ اگر دونوں امیر ہیں یا لڑکا جو ہے امیر ہے اور لڑکی کا جو ہے وہ دیکھ بھال زیادہ بہتر طور پہ کر سکتا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھ کے پھر جو ہے حق مہر لکھوایا جاتا ہے۔ اور مولوی صاحب جو نکاح کر رہے ہیں اس سے جو ہے 4 میٹر دور بیٹھے ہوئے ہیں، 4 میٹر نہیں اس سے زیادہ، اور لڑکی جو ہے وہ پردے میں ہے، کوئی لڑکی کے پاس نہیں جا رہا، کوئی وکیل نہیں گیا لڑکی کے پاس، لڑکی کا کوئی گواہ نہیں کیا کہ تم جو لڑکی اندر بیٹھی ہوئی ہے باقی وہ ہے کہ نہیں ہے۔ عام طور پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا، مولوی جو لڑکی کے پاس جا کر اس کے منہ سے جو ہے وہ سننا چاہتا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ پوچھتا ہے۔ اب وہ پردے میں بیٹھی بھی کوئی اور کہہ دے لڑکی کا نہیں ہے من شادی کرنے کا، اور زبردستی شادی ہو رہی کوئی اور ہاں کر دے، پھر یار کچھ دکھاؤ، ایویں فینٹیسی دکھانے کے چکر میں، کیونکہ وہ پردے میں دکھانا ہے یہ وہ کے چکر میں بونگیاں مت مارو۔ اور فائنلی جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے، 10 لاکھ کا حق مہر لکھوایا جاتا ہے، 10 لاکھ بھی کوئی آج کل زیادہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب یہ گھر جاتے ہیں تو ساس اور شوہر میاں جو ہیں وہ اس کو لے کر جانے سے کے بجائے، اندر لینے کے بجائے خود اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ بیچاری جو ہے وہ خود ہی بیچاری اندر جا رہی ہوتی ہے، اور اندر جا کے کھیر کا کوئی پیالی کوئی چیز ایسے گرتی ہے، اس کی ماں کہتی ہے بدشگنی ہو گئی۔ مجھے وہ یاد آ گیا اسٹار پلس کے ڈرامے ہر بات پہ گلاس ٹوٹا بدشگنی، شیشہ ٹوٹا بدشگنی، ہر چیز پہ بدشگنی۔ سب سے بڑی بدشگنی جو ہوتی ہے وہ شیطان انسان کے اندر ڈالتا ہے، اور اسی سے بدشگنی ہوتی ہے، ادروائز شگن اور بدشگنی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ اور یہ ڈرامہ جو ہے ایک واقعی ایک بدشگن جو ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہوں گا پاکستانی ڈراموں کے لیے یہ بدشگن جو ہے وہ ڈرامہ ہے۔ اس کے بعد جو اور اس سے بھی شاید فضول ڈرامہ ہے اس کی میں بات کروں گا، جس کا نام ہے محبتیں چاہتے ہیں۔ محبتیں چاہتے ہیں، جب سے یہ ڈرامہ شروع ہوا ہے تب سے اس میں کوئی اچھی بات ہوئی نہیں، لیکن اس قسط میں 2 گھٹیا ترین باتیں جو ہیں وہ دکھائی گئیں، اور بہت ہی بے شرمی سے جو ہیں وہ دکھائی گئیں۔ پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک شادی شدہ عورت کو جو ہے، ایک بچے کی جو ماں ہے اس کو شادی کے لیے پرپوز کر رہے ہیں، لعنت ہے آپ پہ۔ اور جو ہے وہ کیونکہ وہ کہتا ہے، وہ کہتی ہے اگر میرا شوہر جو ہے یہاں پہ ہوتا تو تم مجھ سے ایسی باتیں کرتے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو بالکل بھی شرم نہیں آ رہی، اسلام میں شادی شدہ عورت کو شادی کے لیے پرپوز کرنا حرام ہے۔ عورت کی جب طلاق ہو جائے اور تب تک جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو اس کو شادی کے لیے پرپوز نہیں کیا جا سکتا۔ ایون کہ عدت میں بیٹھی ہوئی عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے یا جو بیوہ ہے اس کو بھی عدت پوری کرنے کے بعد پرپوز کر سکتے ہیں، اس سے پہلے پرپوز کرنا حرام ہے۔ لیکن ڈرامے والوں کو تو اس حرام حلال کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ جو ہے پتہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں عجیب جو ہے مکس بن جائے اور کسی کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہ آئے اور صرف بونگیاں جو ہے مارتے رہیں۔ اور دوسری گھٹیا ترین جو بات دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ سنیہا جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کو ڈاکٹر کے پاس رہنے کے لیے بھیج دیتی ہے۔ اب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ اتنا گھٹیا قسم کا پریکٹس جو ہے وہ کیوں دکھایا گیا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس گھر بھیج گیا، وہاں پہ اور کوئی ہے بھی نہیں، اگر وہ ڈاکٹر بچے کو ابیوز کرے تو بتائیں۔ ہر ڈرامے میں ہر جگہ پر شور مچایا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھیں اور ان کو بتائیں کہ فلاں بندہ برا ہو سکتا ہے، فلاں ٹچ اچھا ہے،
फलां टच बैड है। इवन ड्रंक जो ड्रामा चल रहा है उसमें भी इस चीज़ पे जोर दिया जाता है, बताया जा रहा है। और यहाँ पे एक माँ जो है अपने बच्चे को जो है उसके साथ डॉक्टर के पास जो है वो भेज रही है, ये बिना सोचे कि वो हरामी इंसान भी हो सकता है। नहीं, क्योंकि आजकल किसके माथे पे लिखा हुआ है कि कोई अच्छा है या बुरा है, तुम अपने बेटे को वहाँ पे क्यों भेज रही हो? और मंतक सिर्फ ये है क्योंकि उसकी जो है माँ और भाई के घर में जो है उसकी भाभी की माँ आगे रहने के लिए, तो इसलिए बच्चे के रहने की जगह नहीं। लानत है यार, बच्चा जो अपनी जो नानी है उसके पास सो सकता है, वहीं पे भी जगह नहीं है, तो डॉक्टर में जो कमरे पे तुम लेटी मरी हुई हो वहाँ पे अपने बच्चे को सुलाओ। वहाँ पे तुम अपने साथ अपने बच्चे को क्यों नहीं सुला सकती? कितनी जगह पे बच्चा सोएगा? और ये अजीब किस्म का हॉस्पिटल है। वो डॉक्टर इतना फजूल और घटिया लग रहा है, वो लस्ट उसकी आंखों से जो है मोहब्बत नहीं, सिर्फ हवस जो है वो टपक रही होती है जब भी वो देखता है सुनेहा की तरफ। यार अजीब घटिया बोंगा कैरेक्टर तुम, और इतना बड़ा हॉस्पिटल दिखाया गया है और उसमें कोई और नहीं है उस डॉक्टर के अलावा। हाँ जी, ये नर्स भी यही है, ये लोगों का गंद धोने वाला भी यही है, स्वीपर भी यही है, बाथरूम भी साफ करने वाला है, सारे काम ये डॉक्टर ही करता है। और शक्ल से वो लगता भी इतना घटिया ही है कि वो यही सारे काम करता होगा। वैसे सारी इल्म की बातें बताई जाती हैं हमें, और ये नहीं बताया जा रहा कि ये घटिया और बोंगी हरकत तुम कर रही हो, अपने बच्चे को गैर मर्द के साथ जो है तुम भेज रही हो, तो बच्चे को तो अब्यूज़ करेगा। तो और सुनेहा साहिबा जो है वो निकल के गिरने लगती हैं, डॉक्टर साहब आ जाते हैं और उसको सहारा देते हैं। और उसकी माँ कहती है बेटा तुम ना होते तो मैं करते। और मार माए बीबी अम्मा जी तुसी जाओ बाहर किसी और ਨੂੰ बुलाओ, कोई नर्स कोई चीज़ नहीं है, कोई अल्लाह का बंदा नहीं। ये जो हॉस्पिटल है ना ये हाउंटेड है, वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर की बदरू जो है वो फिरती रहती है। और वो डॉक्टर इसी पे इक्तफा नहीं करता, वो मदरसे से बच्चे बाहर निकलते हैं और उन बच्चों को भी साथ गाड़ी में बिठाकर आइसक्रीम खिला रहा है, सिर्फ जो है वो अच्छा उसको साबित करने के लिए कि डॉक्टर कितना अच्छा है, अपनी साहब का मोहब्बत जो है उसके बच्चे को कितना ख्याल कर रहा है। जबकि उसके माँ बाप किसी के बच्चों ने नहीं पूछा कि भाई किधर लेके जा रहे हो, कौन हो तुम, हाँ बच्चों को अखबार लेके जा रहे हो। एम भी ये तरकीब दिलाई जा रही है, इस तरह तो कोई भी बच्चों को बिठाएगा और ऐसे ले जाएगा। और कुछ ख्याल करो, कुछ बोंगे जो हैं कुछ पन उसको कम करो। और उसके बाद जो है उधर फराज साहब जो हैं वो तो मतलब पहले से ही बोंगा था, घटिया था। अब वो जो उसको ले जाती है अपनी किसी पार्टी में तारा, और वहाँ पे अजीब से वो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला। और भाई अच्छे खासे तुम दिखते हो, ठीक है अकल तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, काट के उल्लू हो, वहाँ पे किस कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो। और वो वहाँ पर ऐसी बातें कर रहे होते हैं लोग जैसे पता नहीं कितने क्लासी हैं। सबसे पहले तो तारा के पास इतनी इजाज़त कहाँ से आएगा ही कि वो इतनी क्लासी बन रही। भाई मिडिल क्लास तो ये भी बेचारा जिसके पास गाड़ी है, पाकिस्तान में गाड़ी मिडिल क्लास लोगों के पास होती है, इसके पास भी है, मिडिल क्लास तो ये भी है नहीं जी। और वहाँ पे कॉम्प्लेक्स में मुबतला हो रहा है। फिर वो कहती है ये क्या कारोबार करती है? लंदन में कारोबार है, गाड़ियों का शोरूम है। घर वापस आते हैं तो वो कहता है कि मैंने जो है हाँ वो 4-5 पर्चियाँ दे के ऐसे भागा आता है और खिड़की में से सर निकल के कहता है मेरे पास आइडिया है। और नीचे आके कहता है कि मैंने ये जो बेहतरीन आइडिया जो है वो सोचा मैं परचून की दुकान खोलूँगा। और वो कहती है तुम बड़ा मत सोचना। और उससे पहले उसे कह सकी थी कि बड़ा करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। शादी क्यों नहीं हो रही अब? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ शादी वादी कुछ नहीं होनी, ये फैटल अट्रैक्शन की कॉपी है, ऐसे ही चलना है। फिर इनकी सुलह जनी है सुनेहा और उसके शौहर की, और उसके बाद इसने साइको बन के इनके पीछे पड़ना है, और एंड फिर इसने जो है जलील होना है तायरा ने। हाँ जी, और उसके बाद जो है जलील जो है वो फरासा भी हो रहे हैं क्योंकि वो आते हैं उसके सामने जो है वो सुनेहा इतनी जो है बुरी तरीके से गिरती है, उसको पता चलता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। उसके दिल में ज़रा सी भी मोहब्बत और नरमी नहीं पैदा होती, जो हर बात पे ई करता था। और कुछ मतलब इतनी सी शर्म, इतनी सी यादाश्त, इतनी सी अकल है तुम्हारे पास कि तुम उसको दोहराओ कि तुम इस औरत के साथ कैसे मोहब्बत के दावे करते थे। किधर गई मोहब्बत तुम्हारी? हुआ ऐसा क्या है कि जो तुम बिल्कुल ही भूल गए अपनी मोहब्बत को? और उसके बाद वो जो उसकी एक्सीडेंट को देखकर उसका कोई रिएक्शन नहीं है। और उसके बाद जो है वो जब वो गिरती है नीचे कोई रिएक्शन नहीं है, आराम से चला जाता है, ठीक है बच्चा जो है उसी के पास रहे। और अब जो है 15-17 किस्तें जो हैं वो सुनेहा और डॉक्टर के चक्कर में और फजूल जो है उसके चक्कर में जो है गुजारी जाएंगी। कोई मंतक, कोई तुक, कोई रीजनिंग कुछ भी ड्रामे में नहीं है। हद से ज़्यादा ये जो है फजूल ड्रामा है। और एक और फजूल ड्रामा, मैं खुश हो गया हूँ, वो ख़त्म हो गया, थैंक गॉड। जो जुमेरात हमारी ख़राब करता था और उसकी जगह पे अच्छा ड्रामा शुरू हो गया। मैं बात कर रहा हूँ घिसी पिटी मोहब्बत की। पाकिस्तान में जो है ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बड़े शहरों में रहती हों, चाहे छोटे शहरों में रहती हूँ, चाहे देहातों में जो है रहती हूँ। लेकिन कभी भी किसी ने उन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरह से एड्रेस करने की कोशिश की नहीं।
کبھی بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ جو صحیح واقعی میں اصل میں جو پرابلمز ہیں ان کی بات کی جائے. پاکستانی ڈرامہ جو ہے بہت اچھا میڈیم ہو سکتا تھا ان پرابلمز کو جو ہے انہینس کرنے کے لیے, بڑھانے کے لیے, یا ان پہ فوکس کرنے کے لیے. لیکن ہمیں جو ہے یہ جو فضول ڈرامے, گھسی پیٹی محبت جیسے ڈرامے فوکس کیا جاتا ہے بہت ہی گھٹیا اور بونگی چیزوں پہ, اور جب ان چیزوں کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بہت ہی اس سے بھی زیادہ گھٹیا طریقہ جو اپنایا جاتا ہے کہ اصل جو روح ہوتی ہے وہ چیز کی وہ ختم ہو جاتی ہے, اور لوگ سوچتے ہیں یار کیا مصیبت ہے, کیا ڈرامہ ہے. یہی ساری چیز جو ہے وہ گھسی پٹی محبت میں ہوئی. گھسی پٹی محبت میں خواتین کے حقوق کے بارے میں جو ہے بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ عورت کی زندگی پہ ڈرامہ تھا, لیکن اس کو بہت ہی بھونگے طریقے سے جو وہ ٹیکل کیا گیا, اور جو ریزننگ دی گئی, مختلف وجوہات جو ہیں دی گئی سمیہ کی طلاق کے لیے, وہ ساری کی ساری بہت ہی اسٹوپڈ اور بھونگی تھی, اور کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو آپ کے دل کو لگے اور آپ ریلیٹ کرو اس کے ساتھ, یا آپ کو ہمدردی پیدا ہو سمیہ سے, بلکہ آپ کو سمیہ کے ساتھ جو ہے وہ چڑ ہونے لگ جاتی ہے. کیا یار یہ بونگی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مرد جو ہے اس کو اچھی طرح سے کیسے چنا جا سکتا ہے, کون سا مرد اچھا ہے کون سا برا ہے. لیکن اصل میں بات تو ہم نے صرف انہوں نے یہ کرنی تھی کہ اینڈ پر جو ہے وہ سمیہ جو ہے وہ بغیر کسی مرد کے جو ہے وہ رہے گی اور اس کے بغیر زندگی گزارے گی. ٹھیک ہے جی. اس قسم میں بھی یہی ہوا کہ اجو صاحب جو ہیں ان کا پتہ چل گیا اس کو کہ جب اس کا دوست صحیح بات بتانے والا ہوتا ہے اس کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں پتہ چلتا, اور اس کے بعد جو ہے اجو صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ منگنی ہو جاتی ہے, اور وہ لیکن اجو صاحب جو ایک وانا بھی ہیروئن کائنڈ گرلز جو ہے اس کو جو ہے ٹرین کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں اور اس کے پیار میں پڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد سمیہ بی بی کو پتہ چلتا ہے, اور سمیہ عجیب سا بونگا سا فلسفہ آ کے بولتی ہے تم بناسپتی مرد اور یہ وہ. مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ سمیہ کے لیے اصل مرد کون ہے. اس کے باپ جو ہے اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ایک بغیرت ہے, کوئی کام کچھ بھی نہیں کرتا, اور دوسرے جو ہیں جتنے بھی سارے مرد ملے ہیں, یعنی کہ جتنے بھی مرد اس ڈرامے میں دکھائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے فضول بونگے اور گھٹیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سمیہ جو کہتی ہے اب میں جو ہے خود اپنا کاروبار کروں گی, اور وہ اپنا جو ہے وہ گاڑی والا ڈھابا جو ہے وہ بناتی ہیں برگرز اور سینڈوچز بنانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے وہ اپنی ماں سے کہہ رہی مجھے تھوڑا سا ادھار دیں. اب اس کی ماں جو ہے اس کے کام جو کام کرتی ہے اس سے گھر چلتا ہے. اس کی ماں کے پاس کہاں سے آ گیا پیسہ, اور ایک جیسی وہ گاڑی انہوں نے خریدی ہے اور اس کو کسی جگہ سے قرض لیتے ہوئے نہیں دکھایا گیا, وہ کم سے کم 15 سے 20 لاکھ روپے کا ہے. 15 سے 20 لاکھ روپے اس بی بی کے پاس کہاں ہے. ایک اچھی چیز جو دکھانے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ ہراسمنٹ جو ہے وہ لڑکیوں کو جو عورتوں کو کام والی جگہ پہ جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس پہ فوکس کیا گیا اس قسط میں, اور وہ اچھا لگا. لیکن دیو مالائی کہانی جو ہے کارٹون کہانی کی طرح ایسے 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 سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. اس کی بہن جو ہے وہ انٹیک جو ہے وہ فرنیچر کی ماہر بن گئی ہے اور بہت بڑا اس نے بزنس کھول لیا ہے. یعنی کہ لوگوں کو فضول جو ہے وہ سپنے جیسے سپنے دکھا کر سمیہ کو مرد بیوقوف بناتے تھے, ویسے یہ رائٹر صاحب ہیں جو خواتین اس ڈرامے کو دیکھ رہی ہیں ان کو سپنے دکھا کر بیوقوف بنا رہے ہیں. اور جو خواتین اس ڈرامے کو اس طرح کی ریزننگ اور اس طرح کی چیزوں میں پسند کرے گی ان کی ذہنی لیول کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا, کیونکہ جتنی بھی خواتین پڑھی لکھی سمجھدار اور سیانی ہیں وہ جانتی ہیں کہ یہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور ڈرامہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور زندگی اصل میں واقع کیا ہوتی ہے. اور اینڈ پہ سمیہ کہتی ہے, اب سمیہ کسی بھی مرد کے ساتھ اس وجہ سے نہیں رہ رہی تھی کہ اکانومیکلی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا تھا, کیونکہ یہ خود جاب کرتی تھی اور خود پیسہ کماتی تھی. اب اس کو جو ہے اس نے بزنس وومن, اس نے اپنا سب کچھ کاروبار کھولا, اور مردوں سے میں دور رہوں گی. کیوں بھائی تمہیں مطلب کہ اچھا ویسے جو بھی مرد آتا رہا تم اس کے جو ہے فوراً ایسے 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 شادی کرنے پہ تیار تھی. اب تم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو کہ کوئی اچھا مرد تم کیوں نہیں تلاش کر سکتی؟ بالکل بھی نہیں. تو یہ ڈرامہ جو ہے خدا کر کے ختم ہوا. اس نے بہت اچھی اپرچونٹی جو ہے وہ بالکل ضائع کر دی کہ اچھے موضوعات پہ اچھی چیزوں پہ بات کی جا سکتی تھی. اتنا گھٹیا لکھا ہوا ڈرامہ جس میں کوئی بھی سینس کوئی بھی ٹوک نہ ہو, بہت ساری چیزوں کو جو ہے مکس کیا گیا ہو, وہ جب بھی جو ہے بہت سارے اونگے بونگے مثالیں اور فلسفے جو ہیں پیش کیے. بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ جو ہے وہ بولا جاتا ہے اور آپ کے دل میں اتر جاتا ہے. اس میں اتنے, اور سمیہ جب ڈائلاگ بھی بولتی ہے ایسے بولتی ہے جیسے درس دے رہی ہو, تو کسی کو بھی وہ بالکل بھی متاثر نہیں کر سکی. اور شکر ہے خدا کا کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ڈرامہ بھی جو ہے ہماری امیدوں پر اس نے جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ برسا دی ہے, اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ فضول ڈرامہ جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. نیا شروع ہوا تھا, اس کے بارے میں بڑے دعوے کیے گئے تھے. سمجھ گئے ہوں گے میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ ہے رقص بسمل.
رقص بسمل نے اپنے رنگ روپ دکھانا شروع کر دیا ہے. 4 یا 5 قسطیں ہوئی ہیں اور پتہ چل گیا ہے کہ یہ پکاؤ ڈرامہ ہے اور بالکل ہی فضول جو ہے وہ لکھا گیا ہے. ندیم ہاشم صاحب جنہوں نے خدا اور محبت جو ہے وہ لکھا تھا اور وہ بہت ہی بہترین ڈرامہ لکھا گیا ہوا تھا. میرا خیال ہے واحد وہ ڈرامہ، اس کے بعد انہوں نے دوسرا سیزن بھی لکھا تھا، وہ بہت بالکل سیم وہی ڈرامہ تھا، اس کو آگے بڑھانا تھا لیکن وہ بہت برا تھا. اور یہ ڈرامہ جو ہے یہ حد سے زیادہ جو ہے وہ برا ثابت ہو رہا ہے. اب اس میں قصور جو ہے وہ اداکاروں کا بھی ہے، خاص طور پر عمران اشرف کا. عمران اشرف اس کردار کے لیے بالکل بھی سوٹ جو ہے وہ نہیں کرتا. اس کو سید زیادہ جو ہے وہ بنایا گیا، لگتا گنڈا ہے. اب عمران اشرف جو کوٹھے پہ آیا ہوا تھا اور نائکا جو ہے وہ اسے یہ کہتی ہے کہ تم جو ہو تم یہاں پر کیوں آئے ہو، ہم اپنی لڑکیوں کو جو ہے کسی سے ملنے نہیں دیتے. اور پھر اس کے بعد جو ہے محترمہ جو ہے زہرا اس کے پاس آتی ہیں اور اسے کہتی ہیں تم یہاں کیوں آئے. تو وہ عجیب سے ڈائلاگ بولتا ہے، خود کھنچا چلا ہے، اور ایسے ڈائلاگ بولتا ہے جیسے جو ہے وہ سبق سنا رہا ہو. یقین کیجیے میں نے جب اس کا پرومو دیکھا تو یہ ڈائلاگ جو ہے اس پرومو میں بھی چلا تھا اور مجھے لگا یہ بیہائنڈ دا سین دکھا رہے ہیں کہ ایسے ڈائلاگ جو ہے وہ یاد کریں. انفیکٹ وہ جیسے بولتا ہے جیسے رٹا ہوا ہو اور یہ رٹ کے کسی کو سنا رہا ہو. بہت ہی فضول جو ہے وہ سین کیا گیا. پھر نائکا صاحبہ کہتی ہے تم پیسے لے کر آؤ، پھر جو ہے تم اس سے جو ہے لڑکیوں سے ملنے جائیں گے. ہماری لڑکیوں کا ٹائم جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، تم نے اپنے تماش بینوں کو نہیں ٹائم دینا تو اور کس کو ٹائم دینا ہے. اور ہمارے ایڈم صاحب جو ہیں بالکل نشیوں کی طرح، ایک دم نشیوں کی طرح جا کے اپنے بھائی سے ترلے مرتے کرتے ہیں، اس کی داڑھی کو ایسے کرتے ہیں یار کسی طرح مجھے 4 پیسے اکٹھے کر دو. اور 4 پیسے، تم گھر کے بڑے بیٹے ہو، تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہے تمہارے پاس پیسے؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ جا کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے. وہ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے آپ کو پتا ہے میری شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور باپ کہتا ہے مینیجر سے میں کہہ دیتا ہوں لے لو. اب اس کا مینیجر کہاں سے آ گیا؟ پیر صاحب کا مینیجر. جتنا بڑا ہمارے گھر کا باتھ روم ہے اتنے بڑے کمرے میں پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے مریدوں کو جو ہے وہ درس دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے مینیجر کہاں سے آ گئے؟ کون سی چیز کا مینیجر ہے وہ کہ ان کے تویزوں کو مینیج کرتے ہیں؟ بونگیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام ہی لے رہی. اور اس کے بعد جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے جو ہیں یہ ہمارے موسیٰ صاحب جو ہیں ان کو لے کر جایا گیا، اس کی ماں اور اس کی ساس ہونے والی ساس جو ہے وہ اس کو جا کر ایک ڈرائنگ روم میں بٹھاتی ہیں. کون سا گھر کون سا والا ہے؟ شروع میں جب سکینہ کو باندھا گیا تھا وہ چھوٹا سا گھر دکھایا گیا تھا جو پہلے بہت سارے ڈراموں میں محبت تجھے الوداع میں بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا چکا ہے، پریم گلی میں بھی استعمال کیا جا چکا ہے، اور اب یکدم ہی وہ گھر جو ہے وہ مینشن بن گیا. ٹھیک ہے جی. اور وہ ڈرائنگ روم میں جا کے بٹھایا جاتا ہے اور وہاں پر کونے میں 2 لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، ایک اس کی ہونے والی منگیتر یا ہو چکی منگیتر اور اس کی سہیلی. اور وہ آ کے اس کی سہیلی کہتی ہے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے زنانے میں، آپ کو تو مردان میں بیٹھنا. وہ کہتا ہے نوکر مجھے بٹھا گیا، کہتے ہیں پیر صاحب ادھر بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. حالانکہ اس کی ماں اور اس ہونے والی ساس بٹھا کے جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ لڑکی آتی ہے جو اس کی ہونے والی بیوی ہے، وہ آتی ہے اور اس سے وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتی تھی اور محبت و پیار کی بات کہتی. انفیکٹ وہ بہت اچھی ایکٹنگ کرتی ہے. اس میں عمران اشرف صاحب کو نکال دیا جائے تو باقی سبھی بہت اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں. عیسیٰ کا کردار جو لڑکا ادا کر رہا ہے وہ بھی اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. سکینہ اور موسیٰ دونوں ہی بہت فضول ایکٹنگ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، میں حیران ہو گیا کیا ہوا. انہوں نے خواتین نے نکال کے سونے کی انگوٹھی جو ہے وہ پہنا دی سید زادے کو. اب سید لوگ جو ہیں مسلمانوں کے لیے تو مردوں کے لیے سونا ویسے حرام ہے اور سید تو بالکل سونا استعمال نہیں کرتے. سونے کی انگوٹھی اس کو ڈالی جا رہی ہے اور منگنی کی رسم کی جا رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا حلیہ جو ہے وہ منگنی والا ہے، لگتا ہے کوئی مزدور اٹھا کے آپ لے آئیں، ایون کہ اس کے یہاں پر سارا خراب جو وہ ہوتا ہے اور وہ منگنی کر رہا ہے. ہاں جی. اور وہ اور کوئی بھی نہیں ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ جو ہے وہ اس کی سکینہ ہے، نہ اس کی سکینہ کی ماں ہے. منگنی کرنے آئے کچھ بھی نہیں ہے اور منگنی کی جا رہی ہے اس کو ایسی کپڑوں میں بٹھا کے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے پیسے جو کیسے تیسے اکٹھے کر کے 2 لاکھ روپے مانگے تھے عیسیٰ نے اپنے باپ سے، یہ 4 لاکھ روپے کے چلا گیا نامراد کے پاس. اور نامراد کے پاس بیٹھا ہوا اسے کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے لے جا اور اس کو جو ہے اب مجھے ملا دے اس سے. اب بھائی 4 لاکھ روپے تمہارے پاس، کو منہ پہ مارو. ٹکے پہ بکنے والی وہ خواتین بنی ہوئی ہیں، وہ تو وائفیں ہیں، وہ تم کیوں نہیں تو بات مانیں گی. اور نامراد کو بھی پتہ چل گیا کہ بندہ ٹکے دانی ہے. وہ پہلے اس کو سید صاحب پیر صاحب کہتا تھا، اب اسے تو کہنے لگ گیا، بالکل تو کہتا ہے. نامراد اپنی ساری نامرادی کی داستان سناتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی طوائفوں کے کوٹھے ہوتے ہیں ان کے باہر جو ہیں وہ ہار بیچنے والے،
پان بیچنے والے، اور ان کے بعض دلال جو ہوتے ہیں وہ بھی پہلے ان کے عاشق ہی رہے ہوتے ہیں جن کو انہوں نے اجاڑ کے کھا لیا ہوتا ہے. ہاں جی. لیکن موسیٰ صاحب جو ہیں وہ عشق میں مبتلا ہیں. کس وجہ سے مبتلا ہیں بالکل کوئی نہیں پتا، اور یہ کردار موسیٰ کو بالکل سوٹ نہیں کر رہا. اس کے چہرے کی تاثرات پہ ذرا معصومیت نہیں ہے، بے بسی نہیں ہے، ذرا بھی وہ اس چیز سے انصاف نہیں کر پاتا کہ آپ کو قائل کرے کہ یار یہ بندہ عشق میں مبتلا ہے اور آپ کو اس سے ہمدردی ہو. مجھے خدا اور محبت کا جو ہے وہ عمران عباس جو ہے وہ نقوی وہ یاد آ گیا کہ ایک ایک سین میں آپ کو لگتا تھا یار یہ بندہ عشق میں مبتلا ہے، اس سے جو ہے آپ کے دل سے نکلتی تھی یار اس کا عشق کسی طرح کامیاب ہو جائے. لیکن عمران اشرف کو دیکھ کے لگتا بندہ نے دو کھتی تلاوے کہ تھوڑی جی ایکٹنگ اینی کو ایکٹنگ جڑی ہے نا اینی کو وہ بہتر کر لیں، کچھ تو اسٹڈی کرنا سی. اب اس کا کوئی بھی کردار اٹھا کے دیکھ لو ایک جیسی ڈائلاگ محترم جو ہے یہ بولتے ہیں. ہاں جی. اور اس کے بعد جو ہے سکینہ کو سکینہ کہہ رہا ہوں، ہاں سکینہ کا مجھے یاد آ گیا. سکینہ کا عاشق جو ہے وہ بہت پڑھا لکھا انگلش میڈیم میں پڑھا ہوا، وہ ایک ڈرائیور ہوٹل پہ ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے گلی کے محلے کے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور بات بھی ویسے ہی کر رہا ہوتا ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد جو ہے یہ محترم موسیٰ صاحب زہرا کو لے کے آتے ہیں 4 لاکھ روپے میں گاڑی میں بٹھا کر ایک گھر میں لے کے آتے ہیں، اور اگے جی مولوی صاحب بٹھائے ہیں. ہاں وہی مولوی صاحب، اور جو ہے وہ عیسیٰ صاحب ہے. اب اس کا جو ہے نکاح جو ہے وہ زبردستی کیا جائے گا. یہ کیسی محبت ہے مجھے بتا دیجئے گا، یہ کیسی محبت جس میں یہ سب جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اگلا ڈرامہ جو نیا شروع ہوا ہے جو ٹی وی 1 چینل پہ جو ہے میں نے وہ دیکھا، اور میں نے وہ دیکھا اصل میں اس کے ڈائریکٹر کاشف نثار صاحب کی وجہ سے، اور اس کی جو اسے کہتے ہیں کاسٹ ہے اس کی وجہ سے دیکھنا شروع کیا اور مجھے پسند آیا. میں بات کر رہا ہوں دل نا امید نہیں ہے کی. دل نا امید تو نہیں. اس کی رائٹر جو ہیں وہ آمنہ مفتی ہیں اینڈ شی از ویری گڈ رائٹر، اور اس کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ کاشف نثار ہیں، اور کاشف نثار جو ہیں وہ بہت ہی بریلینٹ ہیں. آپ سب کو پتہ ہے ان کے کریڈٹ پہ بہت سارے ڈراماز جو اچھے ڈراماز جو ہیں وہ ہیں. اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ کشف پروڈکشن والے ہیں جو ادارہ ہے بچوں کی اور خواتین کی جو ہے بہبود کے لیے، ان لوگوں نے یہ ڈرامہ پروڈیوس کیا ہے. اس سے پہلے اڈاری جو ہے انہوں نے وہ پروڈیوس کیا تھا، اور یہ ڈرامہ بہت ساری جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں ان پہ فوکس کرتا ہے. پہلی قسط میں ہم نے یہ دیکھا ایک بروتھل ہاؤس جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے جہاں کہ وہ ناچنے والی طوائفیں جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں میں جاتی ہیں اور لوگوں کا دل بہلاتی ہیں. وہ یسرا رضوی اور یمنہ زیدی جو ہیں یہ کردار ادا کر رہی ہیں. میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی کاسٹ جو ہے اس میں نعمان اعجاز ہیں، یسرا رضوی ہیں، یمنہ زیدی ہیں، عمیر رانا ہیں، اور یہ جو ہے وہ بہت ہی رچ قسم کی جو ہے وہ کاسٹ ہے. اور جتنے اچھے رائٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ بہت بہترین ثابت ہوگا. اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ 3 کہانیاں جو ہے وہ دکھائی جاتی ہیں. ایک وہ بروتھل کی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور دوسری جو ہے وہ ایک گاؤں کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں پہ ایک بچی پہ زیادہ فوکس ہے جو ایک کمہار کے گھر کی کہانی ہے جہاں پہ ایک بڑی بہن کی شادی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جہیز کی لعنت جو ہے اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے. اور ایک اور بچے کی زندگی دکھائی جاتی ہے جو کہ اسکول میں جاتا ہے، بیچارہ اچھا ہے لیکن لکیر کے فقیر قسم کے جو ہمارے ٹیچر ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ باغی کر دیں گے شاید. تو یہ ساری جو لوگوں کی زندگی ہے، میرا خیال ہے یہ جو چھوٹی بچی کا جو زندگی دکھائی جا رہی ہے وہ یمنہ زیدی کی ہے جو بعد میں جو ہے وہ بروتھل ہاؤس میں پہنچ گئی، طوائف بن گئی. تو ابھی قسط میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہوئے ہیں، اور امید کرتا ہوں یہ ڈرامہ اچھا ثابت ہوگا کیونکہ نعمان اعجاز اور یہ سارے اداکار جو ہیں وہ کسی چھوٹے موٹے اور ماٹھے اسکرپٹ پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. تو امید کروں گا یہ اچھا اور بہترین ڈرامہ جو ہے وہ ہونے والا ہے. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا کہ وہ ڈیلی چلتا ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور لیکن لگتا ہے کہ اب ختم ہو جائے گا، وہ ہے فطرت. فطرت جو ہے امید کرتے ہیں کہ ختم ہونے والا ہے لیکن بھائی کچھ پتہ نہیں چلتا. فاریہ کا جو ہے وہ وائنڈ اپ جو ہے وہ نہ شروع ہو گیا، پولیس اس کے پیچھے جو ہے، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی پولیس اس کے پیچھے جاتی ہے، پیچھا کرتی ہے، اس کو نظر بھی آتا ہے کہ پولیس اس کا پیچھا کر رہی ہے لیکن پولیس اس کو پکڑتی نہیں. کیوں؟ کوئی پتہ نہیں. اور اس کے بعد اس کے سارے دوست جو ہیں اس کا جان جو ہیں جو بلال اور اس کی فرینڈ جو ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، اور اب وہ پولیس سے جو ہے وہ بھاگی پھر رہی ہے. اس نے بچی جو ہے وہ شہباز کے حوالے کر دی ہے اس شرط پہ کہ شہباز اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور اسے 25 لاکھ روپے جو ہے وہ دے گا. ادھر حارث صاحب کی شادی ہو گئی، علیزہ سے تھینک گاڈ، سہاگ رات حارث کی خراب ہو گئی.
سب کی میں دیکھ رہا ہوں ہر ڈرامے میں سب کی سوگراتیں خراب ہوتی ہیں. وہ خراب اس طرح سے ہوگی کہ علیزہ بیچاری جو ہے اس کو اب فلیش بیکس آتے ہیں کہ جیسے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کو اغوا کیا گیا, اس کا ریپ ہوا, تو اس وجہ سے. لیکن جو ہے حارث بہت اچھے مردوں کی طرح اس سچویشن کو سنبھال لیتا ہے اور اس چیز کو خراب نہیں ہونے دیتا. اور اس کے بعد جو ہے فاریہ جو ہے حارث کے گھر آتی ہے, وہاں پہ علیزہ سے دیکھ لیتی ہے اور شور مچاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے. وہاں سے ہماری فاریہ صاحبہ جو ہیں وہ وہاں سے نکل جاتی ہیں, فرار ہو جاتی ہیں پولیس کے ناک کے نیچے سے دوپٹہ پہن کے جو وہ چلی جاتی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. اے حال ہے پولیس کا. ڈرامہ جو ہے وہ ریپ کر رہا ہے, پتہ چل رہا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا اور امید کرتے ہیں ختم ہو جائے کیونکہ اس کی بہت قسطیں ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی میں ختم کروں گا اپنا یہ ویڈیو, لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہوں گا پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو جو ہے اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ میرے ویڈیو کو دیکھو اور لائک کرو اور اچھے سے کمنٹ کرو جیسے آپ لوگ کر رہے ہو. میں آپ لوگوں کا ریئلی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, جو لوگ بھی بہت اچھے بہترین کمنٹ جو ہے میرے ویڈیوز پہ کرتے ہیں, اور میں دل جو ہے دل سے تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. سی یو گائز ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.